अस्सलामुअलैकुम जी सामीन, आज की वीडियो इंतहाई ज़्यादा अहमियत की हामिल है क्योंकि आज हम तमाम विटामिन के हसूल के हवाले से तफसील से बात करेंगे। इसमें जो ख़ास और अहम बात आज आपको बताएंगे जो पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी यानी किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी लगती है। अगर इसको मुख्तसर बयान किया जाए तो यूँ करेंगे कि इंसानी जिस्म में हर आने वाली खराबी किस विटामिन की कमी की तरफ इशारा देती है, जिससे आप मुतलका विटामिन लेकर अपनी सेहत को बहाल रख सकते हैं और यूँ सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे। सामीन, अक्सर आपने देखा होगा बहुत से हमारे सीनियर डॉक्टर हजरात भी जब देखते हैं कि पेशेंट काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया हो यानी काफ़ी ज़्यादा इसमें कमज़ोरी आ गई हो तो इसे मल्टी विटामिन रिकमेंड कर देते हैं, यानी वो टैबलेट जिसमें तकरीबन तमाम विटामिन शामिल होते हैं। सामीन, इस कमज़ोर मरीज़ के अंदर विटामिन की कमी जरूर हो सकती है, होती भी है, लेकिन जरूरी नहीं कि इस कमजोर मरीज के अंदर तमाम विटामिन का लेवल कम हो गया हो, क्योंकि इखलाकियात का तकाजा है इसे वही विटामिन दिए जाएं जिनकी कमी हुई होगी। क्योंकि अगर कमज़ोर इंसानी जिस्म में विटामिन का लेवल कम हो उसे मल्टी विटामिन दिया जाए तो मल्टी विटामिन जिस्म में मौजूद कम लेवल वाले विटामिन का लेवल तो इससे पूरा हो जाएगा, लेकिन जिन विटामिन का लेवल पहले से ही पूरा हो तो इस टैबलेट से उनका लेवल ज़्यादा हो जाएगा जो सेहत के लिए नुकसानदेह होगा। जैसा कि जिसकी एक एग्जांपल भी देता हूँ, जैसा कि अगर विटामिन सी का लेवल हमारे जिस्म में पूरा हो लेकिन इजाफी विटामिन सी टैबलेट लेने से स्टमक की मुख्तलिफ प्रॉब्लम जन्म लेती हैं, ऐसे ही विटामिन डी की विटामिन डी का लेवल हमारे जिस्म में पूरा हो और विटामिन डी हम टैबलेट से ले रहे हो तो इससे गुर्दों में पत्थरी बनने का अमल भी बन जाता है। इसी तरह दूसरे विटामिन का लेवल का भी यही हिसाब है, यानी अगर उनकी भी जिस्म में लेवल नॉर्मल है, अगर उनका भी मेडिसिन यानी वही विटामिन टैबलेट के थ्रू लिए जाएं तो हमारे जिस्म में डिस्टरबेंस होने लगती है। यानी मुख्तसरन यही आपको कहेंगे कि आपको वही विटामिन्स लेने चाहिए जिनका लेवल जिस्म में कम हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जिस्म में किस विटामिन की कमी है। सामीन, यही तो आज हम आपको बताएंगे कि यानी वो सब अलामात बताएंगे कि वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से नमूदार होती हैं, साथ ही आपको नेचुरल सोर्स से ये विटामिन कैसे हासिल कर सकते हैं। इतना सब कुछ आज की इस मालूमाती वीडियो में, तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड हर किस्म की मालूमात और मेडिसिन के इस्तेमाल से मुताल्लिक आगाही का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चले तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। विटामिन का लफ्ज अंग्रेजी के एक लफ्ज वाइटल से माखूज है जिसका मतलब है नागुज़ीर। हयातीन या विटामिन हयात के लिए नागुज़ीर होते हैं, इसलिए उर्दू में इन्हें हयातीन कहा जाता है। हयातीन की कई किस्में होती हैं, यानी विटामिन की काफ़ी सारी किस्में यानी काफ़ी सारी कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया हुआ है। हर किस्म की अलग अलग खसूसियात है, लेकिन तमाम विटामिन की आम तौर पर मजमूई खसूसियात भी आपको बताते हैं। कीमियाई एतबार से विटामिन नामियाती खसूसियात के हामिल होते हैं। इन विटामिन को इंसानी जिस्म को इंतहाई कलील मिकदार यानी मिलीग्राम और माइक्रोग्राम में रोज़ाना लाजमी ज़रूरत होती है। इन्हें रोज़मर्रा खुराक से आसानी से हासिल किया जा सकता है। ये ना तो हमारे जिस्म में बराह रास्त कुव्वत और हरारत पैदा करते हैं और ना ही वज़न पैदा करते हैं, बल्कि खुद असर अंदाज हुए बगैर जिस्मानी अफ़आल को जारी करने का मौजब बनते हैं। कई एक विटामिन की कुछ मिकदार जिस्म में अज खुद कीमियाई अमल के दौरान तहलील हो जाती है,
متعدد وٹامنز حرارت، روشنی اور ہوا کے خلاف بھی مدافعت نہیں رکھتے اور ضائع ہو جاتے ہیں، اس لیے خوراک میں کچی سبزیوں اور تازہ پھلوں کے استعمال پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، کیونکہ بعض وٹامن کئی گھنٹے مسلسل پکنے سے بھی متاثر نہیں ہوتے، ان کی طاقت اور افادیت برقرار رہتی ہے۔ چلے تو اب بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک کے مین پوائنٹ پر کہ کون سے وٹامن کی کمی سے کون کون سی روزمرہ کی بیماریاں ہمارے جسم میں مختلف مسائل کو جنم دیتی ہیں۔ اس میں فرسٹ نمبر پر بات کرتے ہیں دل کی کمزوری کی، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، ایسی ڈیزیز ہے جو بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اکثر لوگ اس پرابلم کا شکار ہوتے ہیں، یعنی دل کی کمزوری، اس میں کافی کچھ آ جاتے ہیں، بی پی بھی آ جاتا ہے، یعنی یہ کہہ لیں مختصر اس کو ہم دل کی کمزوری کا ہی لے لیں۔ یعنی یہ اس کے اگر اسباب دیکھے جائیں تو یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ وٹامن بی اور وٹامن ای کی کمی سے ہوتی ہے، یعنی آپ کو دل کے مختلف مسائل وٹامن بی اور ای کی کمی کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی ان مسائل کا شکار ہیں تو آپ کو اس وٹامن کو ضرور یوز کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اپنی غذا میں ایڈ کر لیں۔ اس کا کیا سورس ہوگا؟ اس کا ایک تو ویسے میں نے آپ کو یہ چارٹ بھی دکھا دیا ہے وٹامن بی اور ای کا نیچرل سورس کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ گندم کی، انگوری کا تیل، راب، دہی اور پنیر خوب کھائیں، اس سے آپ کو ان وٹامن کی ڈیفیشنسی کو ایزیلی آپ کور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور مہلک مرض فالج، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ بھی وٹامن پی کی کمی ہے۔ آپ یعنی وہ غذائیں استعمال کریں جن میں وٹامن پی ہوگا، اس سے رگیں اور شریانیں مضبوط ہوں گی۔ اس کا بھی میں نے چارٹ دکھا دیا، اگر اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو ویڈیو پھر کافی لمبی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ سامنے ایک اور اہم ڈیزیز جو اکثر لوگوں اس کا شکار رہتے ہیں، بدہضمی۔ اس کا سبب وٹامن بی اور پروٹین کی کمی ہوتا ہے۔ وٹامن بی کی کمی کے باعث معدے اور انتڑیوں میں سکڑنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ پروٹین کی کمی سے بھی انتڑیاں کمزور ہو جاتی ہیں، یعنی آپ کو وہ غذائیں پھر لیں۔ اگر آپ بدہضمی کا اکثر اس طرح کے مسائل کا شکار رہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی، کیونکہ یہ سب کے ساتھ مسئلہ نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، انہیں اکثر بدہضمی رہتی ہے، یعنی یہ اشارہ دے رہی ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کے مسائل رہتے ہیں تو آپ وٹامن بی اور پروٹین کی کمی کا شکار ہیں، تو آپ کو وٹامن بی اور پروٹین والی غذائیں استعمال کرنی چاہیے۔ اس کا میں نے چارٹ بھی دکھا دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ گندم کا دلیا، پھلوں کے رس، بنی ہوئی کلیجی کا استعمال کریں، اس سے بھی آپ کو کافی فائدہ ملے گا۔ اس کے علاوہ جو آپ کھانا کھاتے ہیں اس کو زیادہ چبا کر کھائیں، اس سے بھی یہ کیا ہوگا، یہ غذا آپ کے جسم کو لگے گی اور یہ آپ کو نیچرل سورس سے بھی آپ کو یہ وٹامن بی اور پروٹین آپ کے جسم کو ملے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور سامعین سمٹمز جو اکثر دیکھنے میں آتی ہے، طبیعت کی اکثر گراوٹ ہوتی ہے، چڑچڑاپن ہوتا ہے، دماغی کمزوری، جلد کی خشکی، یعنی سامعین یہ کہہ لیں کہ یہ میں آپ کو سمٹمز اور علامات بتا رہا ہوں، یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں، جج کر سکتے ہیں کہ آپ کو کن مسائل، کن علامات کا سامنا ہے، یعنی اس سمٹمز اور علامت کو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے متعلقہ مجھے کون سا وٹامن لینا چاہیے، بجائے کہ آپ ملٹی وٹامن یوز کریں، تاکہ آپ وہ ریلیونٹ وٹامن یوز کر کے خود کو یعنی اپنی صحت کو بحال رکھ سکیں۔ یعنی جس طرح کہ میں بات کر رہا ہوں، طبیعت کی گراوٹ، چڑچڑاپن، دماغی کمزوری، جلد کی خشکی، یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ وٹامن B6 کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی آپ اپنی روٹین میں، ڈیلی ڈائٹ میں ایسی غذائیں استعمال کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو اس مسئلے سے مستقل طور پر راحت مل جائے گی۔ اس کے علاوہ سامعین کچھ لوگوں کے خون کے سرخ ذرات کی کمی بھی ہوتی ہے، اکثر ان کو ملیریا، سرطان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ وٹامن B7 کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، یعنی اس کا بھی وہی ٹریٹمنٹ، یعنی آپ نے اپنی ڈیلی ڈائٹ میں ان غذاؤں کو ایڈ کرے وٹامن B7 ہو، اس کا بھی میں نے آپ کو چارٹ دکھا دیا ہے۔ اس کے علاوہ سامعین ایک اور اہم، جگر اور گردوں کے فعل میں اکثر کچھ لوگوں کے خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ خون کے سفید جسیموں میں جراثیم کی مدافعت کرنے کی طاقت کی کمی، اس کے علاوہ خون کا دباؤ، ورم، اس کے علاوہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ کا نہ اترنا، یہ یعنی اتنے سارے مسائل ہیں، یہ کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ یہ وٹامن B10 کی کمی کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان مسائل کا شکار ہیں تو آپ کو وٹامن B10 والی غذائیں اپنی خوراک میں ایڈ کریں، انشاءاللہ آپ کو ان مسائل سے راحت ملے گی۔ اس کے علاوہ پرانے سہال، یعنی یہ کہہ لیں کہ آپ کو پرانے سہال موشن جو آپ کو ایک لمبے عرصے سے چل رہے ہیں، آنتوں میں سدے ہوں، اس طرح کے مسائل ہیں، تو یہ کیوں ہوتے ہیں؟
اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ یہ کس وٹامن کی کمی کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں؟ وٹامن B12 کی طرف. یعنی اگر اس طرح کے مسائل ہیں تو آپ وٹامن B12 کا شکار ہیں، تو آپ کو اپنی روزمرہ کی غذا میں وٹامن B12 کو شامل کر لیں، انشاءاللہ آپ ان مسائل سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے. اس کے علاوہ ایک اور اہم سمٹم سن اسٹروک. یعنی اکثر دیکھا ہوگا آپ نے، ظاہر ہے ہم ایک جیسے انوائرمنٹ میں مختلف لوگ رہتے ہیں. کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، سن اسٹروک کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ سروائیو کر جاتے ہیں. اب جو شکار ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جو نہیں ہوتے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جو شکار ہوتے ہیں ان میں یعنی وٹامن B11 یعنی وٹامن B11 کی کمی ہوتی ہے، اور جو مطلب اس کا سن اسٹروک کا شکار نہیں ہوتے ان میں وٹامن B نارمل ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کا شکار نہیں ہو پاتے. اگر آپ اس طرح کے مسائل کا شکار ہیں تو آپ اپنی ڈیلی ڈائٹ میں وٹامن B سے متعلقہ غذائیں، سبزیوں اور فروٹ کو ایڈ کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی راحت ملنا شروع ہو جائے گی. اس کے علاوہ انفلوئنزا یعنی نزلہ، زکام، گنٹھیا، جوڑوں کی بیماریاں، سوکھا پن، یہ یعنی دیکھیں اتنی ساری علامات ہیں. یہ کس وٹامن کی طرف اشارہ کرتی ہیں؟ یہ وٹامن C کی کمی کی طرف. یعنی اگر یہ علامات ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ وٹامن C کی کمی کا شکار ہیں، تو آپ کو اپنی ڈیلی ڈائٹ میں وٹامن C کو ایڈ کرنا چاہیے کہ وٹامن C ہمارے امیون سسٹم کو کافی مضبوط کرتا ہے. کیونکہ نزلہ زکام جو ہوتا ہے نا، یہ اکثر ہمارا جب امیون سسٹم یعنی ہمارا مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے تو ہم اکثر نزلہ زکام کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ یہ مسائل ہیں تو آپ کو وٹامن C والی نیچرل سورس سے آپ کیسے اسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کا بھی میں نے آپ کے سامنے چارٹ رکھ دیا ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ دانتوں کے مختلف مسائل کا شکار رہتے ہیں، مطلب کچھ لوگ ٹھیک رہتے ہیں، کچھ لوگ دانتوں کی مختلف خرابیاں. اس کے علاوہ ہڈیوں کا ٹیڑھا پن یا بہت زیادہ پسینہ آنا، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ وٹامن D کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی آپ کو ایسی غذائیں آپ ایڈ کریں جن میں وٹامن D ہو، اس کا بھی میں نے ایک چارٹ دکھا دیا ہے. اس میں وہی بات، احتیاط بھی آپ کریں، یعنی ساتھ ساتھ آپ کو کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یعنی اس لیول کو اگر آپ نیچرل سورس سے نہیں لے رہے، آپ ٹیبلٹ بھی لے سکتے ہیں متعلقہ وٹامن کی. ٹیبلٹ لیتے ہوئے وہی خیال رکھیے گا کہ آپ کو ٹینیور کہ آپ میں کتنی ہے. جیسے ہی آپ ریکوری کر لیں، بیٹر فیل کریں، تو دین اسے زیادہ استعمال نہ کریں. جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ اوور یوز کرنے سے یا اس وٹامن کا لیول اپ ہونے سے بھی مختلف مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جلدی امراض اور گنٹھیا، اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ جلدی امراض جن کو ہوتے ہیں وہ موسٹلی یہی سمجھا جاتا ہے کہ وٹامن C کی ڈیفیشنسی سے ہے. نہیں، یہ وٹامن P کی کمی کی وجہ سے بھی یہ عارضے لاحق ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ کو ایسی غذائیں بھی استعمال کرنی چاہیے جن میں وٹامن P ہو، یعنی جلدی امراض، گنٹھیاں وغیرہ اس طرح کی علامت ہو. اس کے علاوہ ایک اور بڑا میجر ایشو ہے بھوک کا کم لگنا یا اکثر متلی رہنا، مطلب دل خراب ہونا. ایسے ہونا چاہیے کہ جیسے مجھے وامٹنگ آنے والی کیفیت ہو اور کھانا کھانے کو دل نہ کرنا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ وٹامن H کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی اس کا اگر ہم مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی غذا میں ایسی چیزیں ایڈ کر لینی چاہیے، یعنی ایسے فروٹ اور ویجیٹیبل جن میں وٹامن H ہو. اس کا بھی میں نے آپ کو چارٹ آپ کے سامنے لگا دیا، آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ ان غذاؤں کو ایڈ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو اس مسئلے سے بھی آپ کو راحت مل جائے گی. اس کے بعد ایک اور اہم ڈیزیز یرقان اور خون کی کمی. اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے، ہمارے جسم میں جب فولاد اور تانبے کی پراپر مطلب فنکشننگ نہیں ہوتی، نہیں بنتے، تو یہ یرقان اور خون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کا کیا حل ہے؟ اس میں یعنی آپ کو اس طرح کی غذائیں، گندم، کلیجی، دودھ، انڈے، گوشت وغیرہ کھائے تو انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ بھی حل ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد ہے پھنسی پھوڑے اور قوت مدافعت کی کمی. یعنی اگر آپ کی باڈی کے اندر پھنسی پھوڑے بن رہے ہیں اور قوت مدافعت آپ کی کافی کم ہو گئی ہے تو یہ اشارہ کرتا ہے کہ آپ کے اندر وٹامن C اور وٹامن A کی کمی ہے. اس کے لیے آپ کو یعنی یہ جس کا میں نے چارٹ لگا دیا، وٹامن A اور وٹامن C پر مشتمل آپ کو اپنی ڈیلی ڈائٹ میں غذائیں لینی چاہیے. اس میں ایک اور بات سامعین یاد رکھے، وٹامن C قوت مدافعت کو بڑھانے یعنی ہمارے امیون سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے بہت ہی یعنی یہ کہہ لیں کہ یہ میجر رول ادا کرتا ہے، یہ اہم وٹامن ہے. یعنی اب اس کے علاوہ بھی یعنی جو بات آپ کو بتا رہے ہوں، اس کے علاوہ بھی اگر آپ کی باڈی کے اندر، جسم کے اندر آپ قوت مدافعت کم ہو گیا، آپ کا امیون سسٹم کم ہو گیا، تو آپ وٹامن C کو ایڈ کر سکتے ہیں. یہ وٹامن C والی غذائیں اپنی ڈیلی ڈائٹ میں ایڈ کریں. اس کے بعد ہے ذیابیطس.
اس کے بھی یعنی اس میں کیا ہوتا ہے پیشاب میں شکر آنا. اس کی اگر وٹامن کی بات کی جائے تو وٹامن بی اور ڈی کی جب کمی ہو جائے تو یہ مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ ذیابیطس کا شکار ہیں تو اس میں آپ کو وٹامن بی اور ڈی والی غذائیں کثرت سے استعمال کریں. اس کے بعد ایک اور اہم مسئلہ بار بار پیشاب آنا ہے. اس کے بھی اگر وجوہات کی بات کی جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے جسم میں وٹامن اے اور سی کی کمی واقع ہو جاتی ہے. اس صورتحال میں بھی یعنی جب بار بار پیشاب آتا ہے تو آپ کو وٹامن اے اور وٹامن سی والی غذائیں استعمال کرنی چاہیے. اس میں ایک اور احتیاط تھوڑی سی کرنی چاہیے. اس کے علاوہ یعنی کھٹے پھل استعمال نہ کریں, ان سے گریز کریں. ذہنی پریشانی, کیونکہ آج کے دور میں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بن رہا ہے. ذہنی طور پر ٹینشن, پریشانی, اداسی, مایوسی. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے ہمارے جسم میں جب وٹامن بی کی کمی ہو جاتی ہے تو ہم اس طرح کے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے لیے بھی آپ کو یہ جو میں نے چارٹ لگا دیا, وٹامن بی والی غذائیں اپنی ڈیلی ڈائٹ میں استعمال کریں. اس کے علاوہ اعصابی کمزوری. اعصابی کمزوری کی سامعین جو سب سے بڑی وجہ تو ہے ہماری ناقص خوراک, یعنی جو ہم ڈیلی خوراک لے رہے ہیں وہ انتہائی ناقص ہوگی. یعنی اگر ہم بہت زیادہ جنک فوڈ, فاسٹ فوڈ استعمال کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم جلدی اعصابی کمزوری کا شکار ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اس میں جو وٹامن بی اور کیلشیم کی کمی بھی ہوتی ہے. یعنی جب ایک تو غذا کے بعد ہمارے جسم میں وٹامن بی اور کیلشیم کی کمی آ جاتی ہے. یعنی اگر آپ اعصابی طور پر کمزور ہے تو آپ کو اپنی ڈیلی ڈائٹ غذا اچھی کرنی پڑے گی, ساتھ میں وٹامن بی اور کیلشیم والی فوڈ کو اپنی ڈیلی ڈائٹ کا حصہ بنا لے. اس کے بعد ایک اور سامن مسئلہ ہے بھولنے کا مرض. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے جب آپ کے جسم کے اندر پروٹین اور وٹامن بی کی کمی ہو جائے تو آپ بھولنے جیسے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد سامعین کچھ ایجڈ لوگوں میں ایک اور بڑا مسئلہ دمہ کا ہوتا ہے. یعنی دمہ یہ اس طرح کا ایک بڑا ہی تکلیف دہ مرحلہ سا ہوتا ہے. بڑا مطلب جو بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ خود پریشان ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی جب ہمارے جسم کے اندر وٹامن اے اور سی کی وافر مطلب ایک لیول سے کمی ہو جائے تو یہ مسئلہ کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو انیشل لیول پر ہی کنٹرول کر لینا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو بڑھتا ہوا پھر یہ اور بہت سے مسائل کو جنم دیتا ہے. اس کے بعد سامعین ایک اور جو خاموش قاتل اس کو کہتے ہیں گردوں کی خرابی. گردوں کی خرابی سامعین جیسا کہ عام یہ وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے, یاد رکھیں. کیونکہ عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ وٹامن سی ہمارے امیون سسٹم کو بہتر کرتا ہے یا ہماری اسکن وغیرہ کے لیے فائدہ مند ہے. یہ گردوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. یعنی جو لوگ گردوں کے انیشل انہیں سمٹمز آ رہی ہیں, کڈنی کے مسائل آ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ وٹامن سی کی کمی کا شکار ہے. اس کے علاوہ سامعین قبض, یہ بھی ایک روزمرہ کی ایک کہہ لے کہ عام کافی زیادہ بلکہ موجودہ وقت میں ڈیزیز کافی زیادہ مطلب یہ پھیل رہی ہے, کافی زیادہ اس کا بچے بڑے یعنی تقریباً ہر عمر کے لوگ اس کا شکار ہے. اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انتڑیوں میں سکڑنے کی قوت نہیں رہتی جس کے باعث فضلے کا اخراج نہیں ہوتا, تو جس کی وجہ سے یہ قبض بلکہ کہہ لیں کہ بیماریوں کی ماں کہا جاتا ہے اس کو. اس میں یعنی آپ کس طرح کی ڈائٹ لیں, اس میں آپ دودھ, دہی, سبزیاں, اس کے علاوہ مطلب جو آپ روٹی کھائیں کوشش کریں کہ وہ بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی, اناناس, لیمو, سیب, آڑو, انگور, ناشپاتی, خوبانی, بیر, تربوز, انار, گاجر, پالک, چقندر, کھیرا, بینگن, گوبھی اور پودینہ, یہ اس طرح کی آپ سبزیاں اور پھل اپنی ڈائٹ میں ایڈ کریں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ بیماری رفع ہوتی جائے گی. اس کے علاوہ جلدی امراض بہت سے. شب کوری کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اکثر, کیونکہ یہ شب کوری والا اکثر مطلب لوگوں میں کافی تیزی سے پھیل رہا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ آئی سائٹ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے. اکثر یہ بچوں میں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. کیا ہوتی ہے مطلب اکثر رات کو نظر ٹھیک طرح سے نہیں آتا, یا وقت جیسے یا کچھ بڑے لوگ ان کی کیا ہوتی ہے آئی سائٹ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے, آنکھوں میں اکثر جلن رہتی ہے. یہ اگر اس طرح کی علامت ہیں تو یہ وٹامن اے کی کمی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. بلکہ آپ انیشل سٹیج پر ہی اگر وٹامن اے سٹارٹ کر لیں گے, اس طرح کے مسائل آئیں تو یقین کریں کہ آپ کو اینک تک کی نوبت نہیں آئے گی, آپ ان مسائل سے دور رہیں گے. یعنی یہ کہہ لیں کہ ان شارٹ اگر مختصر بات کی جائے, یعنی آنکھوں کے جتنے بھی مسائل ہیں اگر وہ انیشل سٹیج پر آپ کو آئیں, مطلب دھندلا دکھائی دیں, آنکھوں میں مختلف جو بھی آنکھوں سے ریلیٹڈ مسائل ہے, یہ آنکھوں کے مسائل وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں. بلکہ اس میں اگر دیکھ لیں آپ جو میڈیسن بھی ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں موسٹلی اس میں وٹامن اے ہوتا ہے. اس کے بعد سامعین دل کی دھڑکن, آنتوں کی خرابیاں,
یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ وٹامن B1 کی کمی سے ہوتا ہے، یعنی اکثر دل کی دھڑکن، یہ بھی کافی زیادہ لوگوں میں آج کل مسئلہ بنا ہوا ہے، دل کی دھڑکن کا اچانک تیز ہو جانا۔ اس میں کیا کریں، آپ اپنی ڈیلی ڈائٹ میں ایسی غذائیں ایڈ کریں جس میں وٹامن B1 پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سامعین، باچھیں پک جانا، ہونٹوں پر خراشیں، زبان کی سوزش یا اس میں سوجن وغیرہ پڑ جانا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ وٹامن B2 کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی اس طرح کے مسائل کا شکار ہے، اکثر آپ کے ہونٹ پکے رہتے ہیں یا پھٹ جاتے ہیں، تو آپ کو اپنی ڈائٹ میں وٹامن B2 ایڈ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سینے کے مختلف امراض، جگر کی بیماریاں، آنتوں کی بیماریاں، یہ کیوں ہوتی ہیں؟ یہ وٹامن B5 کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس میں بھی یعنی آپ کو ڈیلی ڈائٹ میں ان فوڈ کو ایڈ کرنا چاہیے جن میں وٹامن B پایا جاتا ہے۔ سامعین، یہ ڈیزیز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان کو مختصر سے میں نے بتایا ہے، مطلب ان کا بتانے سے آپ یہی دیکھ لیں کہ آپ نے سمٹمز دیکھنی ہے، جس طرح کے سمٹمز اب آپ میں ملے، آپ ویڈیو کو مطلب آگے پیچھے کر کے دیکھ سکتے ہیں تاکہ اب اس سے ریلیونٹ آپ وٹامن لیں۔ کوشش کریں وٹامن جو لیں وہ نیچرل سورس سے لیں، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اوور بھی ہو جائیں گے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، لیکن ہاں اگر آپ ٹیبلٹ متعلقہ وٹامن کی ٹیبلٹ وغیرہ یوز کر رہے ہیں تو اس میں احتیاط برتیں، کوشش کریں کہ اس میں ایک لیول کراس نہ کریں، اپنے ڈاکٹر سے، کنسلٹنٹ سے رجوع کر لیں۔ اس کے علاوہ سامعین، ہر وٹامن پر ہم نے ایک سیپریٹ ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے، اگر اس کو آپ دیکھنا چاہیں اس کا بھی میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، یعنی اگر کوئی ایسا مسئلہ جو آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یا فار ایگزامپل میں نے جس طرح کہ آئی کا لیا ہے، آنکھوں کے امراض کا لیا ہے، یہ وٹامن اے کا، وٹامن اے پر بھی ہم نے تفصیلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اگر آپ اس طرح کی آنکھوں کے مسائل کا شکار ہے تو وٹامن اے کی ویڈیو ساری دیکھیں، یا وٹامن سی سے متعلقہ ہے تو وہ آپ ساری دیکھیں، وٹامن ڈی سے ہے تو وہ دیکھیں، اس میں کیا ہوگا آپ کو مزید رہنمائی ملے گی۔ اکثر میں یہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ چینل بنانے کا مقصد ہی آپ لوگ کی رہنمائی اور آپ کو آگاہی دینا ہے۔ اور سامعین، آپ کے مائنڈ میں آج کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا سوال ہو یا کوئی ایسی بات جو آپ کے ذہن میں ہو لیکن ہم نے ویڈیو میں ڈسکس نہ کی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے پوچھے گئے تمام سوالات کا جواب ہم ضرور دیں گے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔